अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए अहमद राहत की एक नई जुर्म और सज़ा पर मबनी कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है आशना ना आशना। तो आइए शुरू करते हैं। शम्सा अफजाल अहमद से मेरी मुलाकात प्रोफेसर अफजाल अहमद के इंतकाल के वक्त हुई थी। वो नौजवान थी, गैर शादीशुदा थी, बेहद खलीक और मिलनसार और बहुत दुखी भी। उम्रों के तज़ाद की बिना पर मैं इससे और कुछ न कह सका, लेकिन गैर महसूस तरीके से हम एक दूसरे के करीब आए और आखिरकार उम्र के फासले मिट गए और हम दोनों ने शादी कर ली। वैसे भी मैं इस भरी दुनिया में तन्हा था। एक आप ही थीं, उन्होंने भी शादी नहीं की थी और एक स्कूल में मुलाजमत करती थीं। शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे। हमने एक खूबसूरत घर किराए पर ले लिया। हमारे घर के मुत्तसिल हमारे कॉलेज का एक प्रोफेसर एहसान रहता था। इसकी बेगम का इंतकाल हो गया था। इसकी 13 साला बेटी नाजिश की शम्सा से गहरी दोस्ती हो गई थी। जिंदगी की गाड़ी उम्दगी से चल रही थी। हमने घर में एक मुलाजमा रख ली जिसका नाम नादरा था। एक दिन हम पुरसे को निकले थे। शम्सा कार चला रही थी और वो बहुत मूड में थी और बहुत तेज़ कार चला रही थी कि अचानक कार बेकाबू हो गई। एक खौफनाक हादसा हुआ। शम्सा तो बच गई, लेकिन मैं शदीद ज़ख्मी हो गया। शम्सा सकते में रह गई थी। इसकी हालत ख़राब हो गई। ऐसे हालात में मुझे समीना भी याद आई। बाद में मैंने नितार से इतला दे दी। समीना आपी ने सब कुछ संभाल लिया। इनके आने से बड़ी तकवीत हो गई। मैं पट्टियों में था और मुझे अभी तवील अरसा अस्पताल में रहना था। एक दिन वो अस्पताल आई तो बातें करते हुए कहा, फैसल, मैंने शम्सा से बहुत तफसील से बातें की हैं। मुझे तुम्हारी शादी की पूरी बातें पता हैं। लगता है तुमने इसकी कसम पुरसी पर तरस खाकर शादी कर ली है। ये बात नहीं है आपा, दुनिया में इसका कोई नहीं था। इसे सहारे की ज़रूरत थी। मैंने समझाने की कोशिश की, इसी वजह से मैंने आपको सहमत दी। सहारे के लिए शादी करना तो ज़रूरी नहीं था, उन्होंने जवाब दिया। तुम इसके बगैर भी इसकी मदद कर सकते थे। किसी जवान और तन्हा लड़की की मदद करना आसान तो नहीं आपा, मैंने जवाब दिया। अभी शम्सा बहुत अच्छी और नेक लड़की है, लेकिन वो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है फैसल अली, उन्होंने याद दिलाया। तुम 50 से तजावुज़ कर चुके हो। वो तुमको फरिश्ता समझती है, देवता की तरह पूछती है। तुमने काम भी तो फरिश्तों वाला किया है, उन्होंने शफकत भरे लहजे में कहा। अरे नहीं आपा, क्यों शर्मिंदा करती हैं आप मुझे? तुम हमेशा के रहमदिल हो, किसी का दुख देख नहीं सकते, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे एहसानात के बोझ तले तभी जा रही है बेचारी। कहती है तुमने इसे मौत के मुंह से निकाला है। वो बड़ी अच्छी लड़की है आपा। बेशक, लेकिन तुम भी बड़े प्यारे हो। खैर, कोई फिक्र ना करो, मैं एक माह की छुट्टी लेकर आई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आपा, लेकिन आपने अपने बारे में तो कुछ बतलाया ही नहीं। ठीक हूँ, एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हूँ, 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाऊंगी, उन्होंने बतलाया। सच पूछो तो इतने बड़े शहर की हंगामा खेज ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। यहाँ बड़ा सुकून है। मेरा दिल बहन की मोहब्बत से भर आया। तो फिर मुस्तकिल यहीं आ जाए ना, आपका अपना घर मौजूद है। कब तक यूँ तन्हा ज़िंदगी बसर करेंगे आप? देखा जाएगा, पहले तुम पूरी तरह सेहतियाब हो जाओ, उन्होंने शफकत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा पैगाम मौसूल हुआ तो मैं बदहवासी हो गई थी। आपके अलावा अब कौन है मेरा? मेरी आवाज़ फर्रा गई। आपके आने से बड़ी ढारस हो गई थी। समीना आपा मुझे आराम करने की हिदायत करके चली गईं। शाम को जब वो आईं तो शम्सा उनके साथ थी और गमगीन और शर्मिंदा सी थी। अब कैसी तबीयत है? उसने पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा। तुम फिक्र ना करो। वो रोने लगी। सब कुछ मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं शम्सा, ये महज इत्तेफाक था। तुम बिला सबब खुद को कसूरवार न समझो, मैंने जोर देकर कहा। फैसल अली कहते हैं तुम्हारा कोई कसूर न था, आपा ने तायद की। शम्सा, चंद रोज़ की बात है, फिर मैं घर आ जाऊँगा, मैंने समझाया। अब आपा आ गई हैं
تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گی۔ کچھ دیر بعد دونوں چلی گئیں۔ ٹیکسی میں آپا نے اسے پھر تسلی دی۔ تم کیوں اس طرح ہلکان ہو رہی ہو؟ تمہارا بھلا کیا قصور تھا؟ آپا، مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، شمسا نے کہا۔ انہوں نے میرے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ میں جانتی ہوں اسے ہر لمحہ تمہارا خیال رہتا ہے۔ وہ میرے لیے، آپا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کا دل ہمیشہ سے بہت نرم ہے، کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتی آپا کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ صوفیہ آپا کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ عمر میں تم سے بہت بڑا ہے۔ میں ان کا احترام کرتی ہوں آپا، شمسا نے کہا۔ اب دل پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، بیمار پڑ جاؤ گی تو وہ پریشان ہوگا۔ آپا نے چند روز میں ہی شمسا کو شاگرد بنا لیا تھا۔ وہ اسے بولنے کا بہت کم موقع دیتی تھیں۔ بیچاری شمسا ان کی ہر بات کی حامی بھرنے کے سوا کچھ نہ کرتی تھی۔ مجھے جلد اندازہ ہو گیا کہ آپ اب پوری طرح اس پر حاوی ہو گئی ہیں۔ دن گزرتے رہے۔ پہلے آپا اور شمسا ساتھ آئی تھیں۔ وہ دونوں بہت خوش اور مطمئن دکھائی دیتی تھیں۔ آپا نے چند ہی روز میں شمسا میں خود اعتمادی پیدا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور محرومی کی جگہ اب عزم اور حوصلے کی چمک نظر آنے لگی تھی۔ وہ دونوں مجھے حوصلہ دلا کر واپس چلی جاتی تھیں اور میں شمسا میں ہونے والی اس تبدیلی پر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ پھر کئی بار ثمینہ آپا تنہا آئیں۔ پوچھنے پر انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شمسا بہت تھک گئی تھی، آرام کر رہی ہے۔ انہوں نے دبے الفاظ میں یہ بھی کہا کہ مجھے کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ نادرہ کو ملازم رکھنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن میں ٹال گیا۔ پروفیسر احسان اور کالج کے دوسرے ساتھی کبھی کبھی عیادت کے لیے آ جاتے، لیکن میں اسپتال میں پڑے پڑے عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن شمسا مجھ سے ملنے تنہا آ گئی۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ وہ ملازمت تلاش کر رہی ہے۔ دیکھیے نا، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ابھی آپ کئی ماہ تک کالج نہیں جا سکیں گے، چھٹیاں ختم ہو جانے کے بعد تنخواہ بھی نہیں ملے گی، اور میں بیکار بیٹھ کر کیا کروں گی؟ بلا شبہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہو چکی تھی اور اب وہ پہلے جیسی خاموش، دبے اور شرمیلی لڑکی بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی بات چیت میں اعتماد آ چکا تھا، جھجک کی جگہ بے تکلفی آ گئی تھی۔ آپا نے اس میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ عورت صرف گھر کی زینت نہیں ہے، شمسا نے کہا، اسے مرد کی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ملازمت کا اتنا ہی شوق ہے تو میں منع نہیں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ باغیچے کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہوگا، میرا مطلب ہے کہ آج کل تو اتنی مصروف ہوں کہ ادھر توجہ نہیں دے سکی۔ اوہ، بہت مصروفیتیں؟ آدھی زندگی گھر میں قید رہ کر گزار دی، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اب ذرا دنیا دیکھی ہے۔ کیسی لگی یہ دنیا تم کو؟ اوہ، بڑی دلچسپ، لیکن دنیا میں بڑی کشمکش ہے، جد و جہد اور مقابلے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ خوب، مجھے خوشی ہے کہ تم میں اتنا اعتماد پیدا ہو گیا، میں نے جواب دیا اور وہ خوشی سے مسکرا دی۔ سب آپا کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ عورت اتنی بے بس و مظلوم نہیں، وہ اپنی دنیا خود تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں جانے کیوں یہ سن کر اداس ہو گیا کہ اب شمسا میرے سہارے کی محتاج نہیں تھی۔ کیا میں ہمیشہ اسے اپنا دستنگر دیکھنا چاہتا تھا؟ چند روز بعد مجھے اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہوا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ بڑا اذیت ناک تھا یہ احساس۔ ڈاکٹر نے بتلایا تھا کہ پنڈلی کی ہڈی چکنا چور ہو گئی ہے اور اس میں اسٹیل کی راڈ ڈالی جائے گی، اور ضرورت ہوئی تو ایک آپریشن بھی ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی ایک عرصے تک میں بیساکھیوں کا محتاج رہوں گا۔ شام کو شمسا نے میرے گھر واپس آنے کی خوشی میں احسان اور اس کے گھر والوں کو چائے کی دعوت دی۔ نازش گھر کے ایک فرد کی طرح اہتمام میں لگی ہوئی تھی۔ میں بیساکھیوں کے سہارے کمرے میں داخل ہوا تو شمسا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، احسان نے کہا، لیکن
حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو تمہاری دیکھ بھال کے لیے ایک نہیں دو سہارے ہیں۔ میں بے بسی سے مسکرا دیا۔ کبھی یہی مشورہ میں دوسروں کو بھی دیا کرتا تھا۔ میں تو کہتی ہوں اب ملازمہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپا نے کہا۔ گھر میں کام ہے ہی کیا؟ آپ دونوں پر ملازمت کی دھن سوار ہے، میں اکیلا گھر کیسے سنبھالوں گا؟ میں نے کہا۔ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے میں ملازمت نہیں کروں گی، شمتا نے فوراً کہا۔ ویسے بھی کسی ملازمہ پر گھر چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے، آپا نے کہا۔ اور ان عورتوں کا کیا بھروسہ؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپا؟ میں نے کہا۔ نادرا بہت نیک اور ایماندار عورت ہے۔ تم عورتوں کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ زندگی میں کبھی تمہارا واسطہ پڑا نہیں، آپا نے کہا۔ لیکن آنٹی، نادرا بہت اچھی عورت ہے، ہم اسے بہت عرصے سے جانتے ہیں، نازش نے کہا۔ اسے بھی آپا کی یہ بات ناگوار محسوس ہوئی تھی۔ جلدی میں نے محسوس کر لیا کہ گھر پر آپا کا راج ہے۔ پورے گھر کی ترتیب بدل دی گئی تھی۔ خود شمتا کی حیثیت گھر کی مالکہ کے بجائے ملازمہ جیسی ہو گئی تھی۔ یہ کام ایسے نہیں ویسے کرو، تم کو اس بات کا بھی سلیقہ نہیں؟ تم نے یہ چیزیں وہاں کیوں رکھ دی؟ شمتا ان کے اشاروں پر ناچتی تھی اور پھر میں نے محسوس کیا کہ آپا کو نازش کی آمد و رفت بھی پسند نہیں تھی۔ وہ جب تک میرے قریب رہتی ان کی کڑی نگاہیں نگرانی کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے ایسی بات کہی تھی کہ میں اچھل پڑا۔ مجھے پڑوسیوں سے اتنی بے تکلفی پسند نہیں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپا؟ احسان کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس نے اور نازش نے شمتا کی بڑی دیکھ بھال کی ہے، بڑا خیال رکھا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپا نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، لیکن وہ کسی بلی کی طرح اپنے باپ پر نظر رکھتی ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد احسان نے ہی اسے پالا ہے، شاید اسی لیے وہ ڈرتی ہے کہ کہیں احسان دوسری شادی نہ کر لے۔ آپ نے یہ اندازہ کیسے کیا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ احسان ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے، ظاہر ہے وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، تمام عمر یوں ہی تو نہیں بیٹھا رہے گا۔ وہ نازش سے بہت پیار کرتا ہے، مجھے یقین نہیں کہ وہ ایسا کرے گا، شمتا نے کہا۔ تم ان مرد لوگوں کو نہیں جانتے، آپا نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ یہ عورت کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا تصور کرتے ہیں، ممکن ہے وہ ساس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہو۔ نہیں آپا، وہ تو ماں کی طرح احسان سے محبت کرتی ہیں۔ ممکن ہے، لیکن مجھے تو اس معذور عورت پر رحم آتا ہے، بیچاری داماد کے سہارے زندہ ہے، میں تو اس کی بیچارگی پر موت کو ترجیح دوں گی۔ میں اپنے بارے میں سوچنے لگا، اگر میری ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی، اگر میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا، تو کیا شمتا بھی میرے بارے میں یہی سب سوچے گی؟ میں اسے ایک بوجھ محسوس نہیں ہوں گا؟ آخر میں عمر میں اس سے اتنا بڑا تھا، 15-20 سال بعد میں اپائش تصور کیا جاؤں گا۔ خدا نہ کرے جو یہ دن دیکھنا پڑے۔ اسی حالت میں 1 ماہ اور گزر گیا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہ رہا تھا کہ سمینہ آپا کو اپنے علاوہ ساری دنیا میں قائم نظر آتی تھی۔ ساری زندگی وہ آزاد اور خود مختار رہی تھیں، ان کی زندگی میں کسی کو دخل نہیں رہا تھا، اس لیے اب بھی ان کو اپنے کسی فیصلے میں مداخلت گوارا نہ تھی۔ اور اس صورتحال سے سب سے زیادہ بیچاری شمتا متاثر ہوئی تھی۔ سمینہ آپا نے اب مستقل یہیں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ملازمت تلاش کر رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے ہی جال میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ گھر میں مسلسل رہنے سے ویسے ہی میں بیزار ہو چکا تھا۔ احسان اور نازش کبھی کبھی ضرور آ جاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی شاید آپا کی سرد میری کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ اب ان کے رویے میں پہلی جیسی گرم جوشی نہ تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ آپا کے آنے کے بعد شمتا اب تک ان کے ساتھ ہی کمرے میں سوتی تھی۔ اس نے میرے کمرے میں منتقل ہونے کی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ آپا کے رویے پر جھنجھلانے کے باوجود وہ ان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپا ہر وقت بیچاری نادرا کے پیچھے پڑی رہتی، بات بات پر ٹوکنا، ہر لمحہ نگرانی کرنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ اس صبح
صفائی کرتے ہوئے اتفاق سے نادرا کے ہاتھ سے شیشے کا گلدان گر کر ٹوٹ گیا۔ چھناکے کی آواز سنتے ہی آپا تیر کی طرح کمرے میں داخل ہوئیں۔ توڑ دیا؟ انہوں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ شمسا کتنے شوق سے لائی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں توڑا ہے، نادرا نے غصے میں جواب دیا اور ٹوٹے ہوئے گلدان کے ٹکڑے جمع کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے ہاتھ سے پھسل گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے دانستہ توڑ دیا، آپا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ذرا احتیاط سے کام کیا ہوتا تو یہ گرتا نہیں۔ شمسا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت برا ہوا، لیکن کوئی بات نہیں نادرا، دوسرا آ جائے گا، صرف 200 روپے کا تو تھا۔ میں نے کب کہا 10,000 روپے کا تھا؟ آپا نے درست لہجے میں کہا۔ میں اس کی قیمت ادا کر دوں گی، نادرا نے آہستہ سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ آپ بھی حد کرتی ہیں آپا، معمولی سا گلدان ٹوٹنے پر اتنا برہم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، اس نے دانستہ گلدان کو توڑا ہے کیونکہ وہ مجھ سے خار کھاتی ہے۔ آپا میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ مجھ سے جلتی ہے کیونکہ میں ہر لمحہ اس کی نگرانی جو کرتی ہوں۔ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے، میں تم دونوں کی طرح آنکھیں بند کر کے گھر کو لٹتے نہیں دیکھ سکتی، انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کوئی بھی نوکر چوری کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرا دل چاہا کہ سر پیٹ لوں، لیکن شمسا بھی برداشت نہ کر سکی۔ آپا یہ غلط ہے، نادرا نے کبھی چوری نہیں کی، آپ نے یہ بہت بڑا الزام لگا دیا اس پر۔ تم دونوں کو اس پر اتنا اندھا اعتماد کیوں ہے؟ میرے مقابلے پر تم اس کی حمایت کر رہے ہو، وہ غصے سے بولی۔ بس ختم کیجیے آپا، میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ نادرا اسی روز ملازمت چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بیان نہیں کر سکتا مجھے کتنا دکھ ہوا، لیکن وہ بڑی بہن تھیں، اس لیے کیا کر سکتا تھا۔ شمسا بھی کئی دن تک خاموش اور اداس رہی، لیکن ہم دونوں حالات کیا تو مجبور تھے، آپا کا حکم کون ٹال سکتا تھا۔ حالات دن بدن کشیدگی کا رخ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ میرا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں مطالعہ کرتے گزرتا تھا۔ ہم سمینا آپا کے معمولات کے عادی ہو چکے تھے، ہر چیز کا وقت مقرر تھا، ناشتہ، کھانا، چائے اور تفریح سب مقررہ اوقات میں ہونے لگے تھے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ شمسا مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی، وہ تنہا میرے کمرے میں نہ آتی، باتیں کرتے ہوئے بھی وہ مجھ سے آنکھ نہ ملاتی تھی۔ کیا بات ہے شمسا؟ ایک دن موقع ملتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپا نے کچھ کہا؟ نہیں تو، اس نے جلدی سے کہا، وہ تو میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن اس کے لہجے کی تلخی نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ کاش میں نے انہیں نہ بلایا ہوتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، وہ آپ کی بڑی بہن ہیں۔ وہ پھرتی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ میں حیران تھا، کیسی عورت تھی شمسا، ہر بات کو برداشت کر لیتی تھی، ہر غم پی جاتی تھی۔ پتہ نہیں آپا اس سے کیا کچھ کہتی ہوں گی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا پڑھ رہا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے کچن صاف نظر آتا تھا۔ کچن کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شمسا اور آپا کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ بار بار کچھ کہہ رہی تھی اور شمسا احتجاجی لہجے میں تردید کر رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے احسان کو عقبی دروازے سے کچن میں داخل ہوتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں کوئی ڈش تھی۔ آپا نے جلے بھنے لہجے میں کچھ کہا۔ میں نے پہلی بار شمسا کو تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ آپا خدا کے لیے رحم کیجیے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی، آپا غصے میں چیخ کر باہر نکل آئیں۔ شمسا آگے بڑھی اور پھر اچانک لڑکھڑائی۔ احسان نے لپک کر اسے بازوؤں میں سنبھالا، وہ اس کے سینے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ اسی لمحے آپا کمرے میں داخل ہوئیں، مجھے کچن کی سمت دیکھتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے مڑ کر دیکھا اور اس زہریلے لہجے میں بولی، دیکھ رہے ہو تم؟ آپ نے کیا کہہ دیا شمسا کو جو وہ اتنا رو رہی ہے؟ تم کو دخل دینے کی ضرورت نہیں، وہ غصے سے بولی۔
میں جو کچھ بھی کہتی ہوں اسی کے بھلے کے لیے کہتی ہوں۔ مجھے تمہاری حالت پر رحم آتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں ابھی بھی کچھ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں آپا، میں نے حیران ہو کر پوچھا، اور انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر رحم بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ فیصل علی، مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن تم نے اس لڑکی سے شادی کر کے حماقت کی ہے۔ حماقت کی ہے؟ ہاں، انہوں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ تم نے جو کچھ کیا ہمدردی میں کیا، لیکن کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کہ صحت مند ہونے کے بعد بھی شمسا اب ویسی ہی رہے گی؟ میں کچھ سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ سنو، وہ عمر میں تم سے بہت چھوٹی ہے۔ ایسی عمر میں جذباتی ہو جانا حیرت کی بات نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں آپا، لیکن بحث نہ کرو، میری بات دھیان سے سنو۔ وہ بیمار تھی تو اور بات تھی، وہ احساس محرومی کا شکار تھی، مایوس تھی، تب اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ اسے یہ احساس بھی نہ تھا کہ جوانی کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ اب وہ صحت مند ہے، اسے شدت سے خربات کا احساس ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا۔ خاک معلوم ہے؟ اگر تم کو ذرا بھی احساس ہوتا تو شمسا کو یہاں لا کر نہ رکھتے۔ احسان جیسے خوبصورت نوجوان سے ربط و ضبط کا موقع فراہم نہ کرتے۔ تم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے فیصل، اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آپا، میں نے سراپا احتجاج بن کر کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے فیصل، میں جانتی ہوں کہ شمسا بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تمہارا بہت احترام کرتی ہے، لیکن عمر میں تم سے بہت چھوٹی ہے۔ خدا کے لیے آپا، بس کیجئے، یہ حقیقت ہے اور بڑی تلخ بھی۔ تم کو بھی حوصلے کے ساتھ اسے تسلیم کر لینا چاہیے، انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ شمسا خوبصورت ہے، جوان ہے، اور احسان اس کا ہم عمر بھی ہے اور خوبصورت بھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خدایا، کیا یہ سب کچھ سچ تھا؟ کیا اسی لیے شمسا مجھ سے دور دور تھی اور بے رخی کا سلوک کر رہی تھی؟ کیا میں نے جو کچھ دیکھا وہ اسی حقیقت کی ایک جھلک تھی؟ اس میں احسان کا بھی قصور نہیں ہے، اس کا شمسا کے ساحرانہ حسن سے متاثر ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ جذبات انسان کو اندھا بنا دیتے ہیں۔ آپا آپ مجھے دیوانہ کر دیں گی، میں چیخ اٹھا۔ نہیں فیصل، تمہیں دیوانہ نہیں خوش مند بننا چاہیے، تم مرد ہو، ہمت سے کام لو۔ بیچاری شمسا بے قصور ہے، قصوروار تو تم ہو۔ آپ چاہتی کیا ہیں آخر؟ شمسا تم سے بے وفائی نہیں کر سکتی، وہ مجبور ہے۔ اگر تم واقعی اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو فوراً اس جگہ کو چھوڑ دو۔ نہیں، میں غصے سے چیخا، اگر وہ مجھ سے وفا کر سکتی ہے تو یہاں رہ کر بھی کر سکتی ہے، بصورت دیگر۔ بے شک بے شک، بصورت دیگر، یہی بہتر ہوگا کہ تم اس کے لیے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ سنگ دلی کے ساتھ بولی۔ اگر وہ احسان کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے تو؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں سمجھتی ہوں فیصل، بے شک تمہارے لیے یہ فیصلہ بہت اذیت ناک ہوگا، لیکن تم خود سوچو، اس عمر میں کب تک تم اس کا ساتھ دے سکو گے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود بیزار ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ زندگی سے پھر مایوس ہو جائے۔ اسے زندگی کی خوشیاں دے دو جو وہ تم سے حاصل نہیں کر سکتی، یہی دانش مندی ہوگی۔ آپا کمرے سے جا چکی تھیں، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر سمت تاریکی چھا رہی تھی، سینے میں آگ سی بھری ہوئی تھی، زندگی کرب و اذیت بن چکی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن ان چند دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا۔ دل کو بار بار سمجھاتا تھا کہ آپا نے جو کچھ کہا سب غلط تھا، آنکھوں نے جو کچھ دیکھا سب جھوٹ تھا، لیکن 3 روز گزر چکے تھے اور شمسا میرے پاس نہیں آئی تھی۔ آپا نے کہا تھا کہ اگر اسے مجھ سے محبت ہوگی، اگر اسے میری ضرورت ہوگی تو وہ خود آئے گی، مجھے پہل نہیں کرنی چاہیے، اسے فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو کیا یہ سچ تھا کہ وہ احسان سے محبت کرتی تھی؟
کیا میں اس کی راہ میں حائل تھا؟ وہ میرے احسانات کے بوجھ تلے اتنا دبی ہوئی ہے کہ مجھے چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ میں اس کی محبت، اس کی مسرتوں کی راہ میں حائل تھا، میں جو عمر میں اس سے دگنا تھا، میں جس نے اس کی بے بسی اور بے کسی پر رحم کھا کر اس کی مدد کی۔ میں ایک خود غرض تھا، اپنے احسانات کے عوض اس کی محبت کا طالب تھا، لیکن محبت احسانات کے ذریعے نہیں خریدی جا سکتی۔ محبت تو خوشبو ہے، اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ میں زندگی کی خوشیوں اور شادمانیوں کو شمسا کی زندگی سے چھین لینا چاہتا تھا۔ میں اپنے احسانات کے صلے میں اسے ان مسرتوں سے محروم کر دینا چاہتا تھا جو مجھ جیسا ادھیڑ عمر شوہر اس کو کبھی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ زندگی کے اس سفر میں کتنی دیر اس کے ساتھ میں چل سکوں گا؟ چند برس بعد تھک کر اس کے لیے ایک بوجھ بن جاؤں گا اور باقی زندگی وہ مجبوراً کے بوجھ اٹھائے چلتی رہے گی، کیونکہ وہ میری احسان مند تھی۔ میں واقعی بڑا خود غرض تھا، اپنے احسانات کے عوض اس سے محبت کا طالب تھا، لیکن محبت احسانات کے ذریعے نہیں خریدی جا سکتی۔ محبت تو خوشبو ہے، اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ میں جانتا تھا شمسا میرے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گی، وہ مجھے خوش رکھنے کے لیے اپنی محبت قربان کر دے گی۔ شاید اس شرمندگی کی وجہ سے وہ میرے پاس آتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی سکون نہ دیکھا تھا، کبھی محبت کی مٹھاس نہ چکھی تھی، کبھی زندگی کی سچی مسرتوں سے ہمکنار نہیں ہوئی تھی۔ کیا مجھے یہ زیب دیتا تھا کہ میں اس کے دامن میں محرومیاں بھر دوں؟ کیا مجھے یہ حق پہنچتا تھا کہ میں اس سے وہ سب کچھ چھین لوں جو قدرت نے اسے زندگی میں پہلی بار دیا ہے؟ کئی دن تک میں تنہائی میں غور کرتا رہا، راتوں کو کروٹیں بدل بدل کر سوچتا رہا کہ اس فیصلے پر مجھے بڑی مسرت ہو رہی تھی، ذرا بھی خوف نہ تھا۔ اس کے برعکس ذہن پر سے بوجھ سا اتر گیا تھا، مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ایثار اور قربانی تو انسان کا ترہ امتیاز ہے، اور پھر اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا موقع بھی مجھے بہت جلد مل گیا۔ سمینہ آپا نے اپنی ملازمت سے پنشن لینے کی جو درخواست دی تھی وہ پہلے ہی منظور ہو چکی تھی۔ صبح سویرے ڈاک سے آنے والا خط آ گیا، اسے پڑھتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ انہیں ایک مقامی پرائیویٹ اسکول میں ملازمت مل گئی تھی جو حال ہی میں قائم ہوا تھا۔ انہوں نے اسی اسکول میں شمسا کی ملازمت کے لیے بھی بات کی تھی اور خط بھی تحریر کیا تھا کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ انٹرویو لے لیا جائے۔ میرے لیے اس خبر میں خوشی کی بات صرف یہ تھی کہ بالآخر مجھے تنہائی نصیب ہو جائے گی اور میں اپنے منصوبے پر عمل کر سکوں گا۔ ہم ناشتہ کر رہے تھے، شمسا اپنی فراق میں بٹن لگا رہی تھی۔ آپا نے بڑی مسرت سے کہا، مجھے یقین ہے کہ شمسا کو بھی جاب مل جائے گی، بس دشواری یہ ہے کہ اسکول بہت دور ہے اور بس میں سفر کر کے بڑی کوفت ہوگی۔ فیصل، کیوں نہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں؟ چھوڑ دیں؟ شمسا اتنی زور سے اچھلی کہ سوئی انگلی میں چبھ گئی۔ ہاں، ہمیں شہر میں اسکول کے قریب بھی مکان مل سکتا ہے، آپا نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا۔ شمسا، تمہاری انگلی زخمی ہو گئی ہے۔ لیکن آپا، یہاں ہمیں بہت آرام ہے، اتنا بڑا مکان ہے اور ہاں، پڑوس بھی اچھا ہے، آپا نے کہا۔ احسان کو چھوڑنے میں ہمیں واقعی افسوس ہوگا، انہوں نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شمسا، ہاتھ دھو لو، خون کا دھبا تمہاری فراق پر لگ رہا ہے۔ شمسا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، وہ کمرے سے چلی گئی۔ آپا، آپ نے شمسا کو چونکا دیا، اسے نازش سے بڑی محبت ہو گئی ہے، آپا نے بے دھڑک ہو کر کہا۔ تم نے دیکھا نہیں؟ مکان چھوڑنے کی بات سن کر وہ اتنی زور سے اچھلی کہ انگلی زخمی کر لی۔ ذرا دیر بعد شمسا لباس تبدیل کر کے واپس آئی تو اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ میں مبہوت رہ گیا۔ مجھے اس طرح گھورتے دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ آپا کی نگاہیں ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آپا، ہم دونوں کے جانے کے بعد یہ اکیلے کیسے رہیں گے؟ شمسا نے آہستہ سے کہا۔ ان کو کیا بچے پالنا ہے؟ آپا نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر خدا نخواستہ یہ کوئی معذور تو نہیں ہے؟
تو میری فکر نہ کرو شمسا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں تو تنہا رہنے کا عادی ہوں، میں نے اسے جی بھر کے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ کتنی خوبصورت و معصوم تھی شمسا۔ بے شک اسے ایک ایسے شریک حیات کی ضرورت تھی جو اس کا ہم پلہ ہو، جو زندگی کے تیز سفر میں اس سے قدم ملا کر چل سکے۔ میرے ساتھ دیکھ کر لوگ شمسا کو شریک حیات نہیں، میری بیٹی تصور کریں گے، اور جن کو حقیقت کا علم ہوگا وہ مجھے ظالم اور حریص تصور کریں گے۔ نہیں شمسا، میں تم سے اپنے احسان کی اتنی بڑی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ میرا فیصلہ اٹل تھا، لیکن ہر چیز سلیقے سے کرنا تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ احسان چھٹی پر تھا، اس لیے اس کے دفتر سے مطلوبہ شیشی حاصل کرنے میں مجھے دشواری نہ ہوئی۔ میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بنوں گا۔ جب وہ دونوں واپس آئیں گی تو میں اپنے بستر پر آرام سے سوتا ہوا ملوں گا۔ انہیں کچھ دیر بعد اندازہ ہوگا کہ میری نیند ابدی ہے۔ بے شک انہیں بڑا صدمہ ہوگا، لیکن وقت اس زخم کو منتمل کر دے گا۔ نئی زندگی کی مسرتوں میں شمسا مجھے بھول جائے گی، جس طرح باپ کی موت کا غم آہستہ آہستہ بھول گئی۔ لیکن مرنے سے پہلے ایک خط مجھے ضرور چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ موت کا تصور کر کے ایک مرتبہ پھریری آ گئی، لیکن جلد ہی میں سنبھل گیا۔ بھلا موت سے کیا ڈرنا؟ کسی کے لیے مر جانا تو ایک سعادت تھی، اور پھر میں تو ابھی شمسا کے لیے جان دے رہا تھا، اس کی محبت کے لیے۔ یہ تحفہ مہنگا تو نہیں تھا۔ بیچاری نے زندگی میں دکھ ہی دکھ جھیلے تھے۔ احسان کے ساتھ اسے زندگی کی سچی مسرتوں کا لطف ملے گا۔ 12 بجے کے قریب میں لباس تبدیل کر کے بیڈ کے سہارے لنگڑاتا ہوا باہر نکلا۔ میں نے دریچے سے پہلے ہی جھانک لیا تھا۔ احسان یا اس کے گھر کا کوئی فرد باہر نہ تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں بس اسٹاپ تک پہنچا۔ کچھ دیر بعد بس مل گئی۔ میں کالج پہنچا تو چھٹی ہو چکی تھی۔ میں احسان کی لیبارٹری میں پہنچا تو دفتر کے کمرے میں اس کا اسسٹنٹ موجود تھا۔ وہ رجسٹر میں کچھ لکھ رہا تھا۔ فیصل صاحب آپ؟ اس نے حیرت سے کہا۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ زحمت نہیں میاں، ورزش کہو۔ ڈاکٹر نے چلنے پھرنے کی ہدایت کی ہے، سوچا ذرا کالج ہو آؤں۔ احسان نے کہا کہ اس کی دراز میں ایک ضروری خط رکھا ہوا ہے، وہ لیتا ہوں۔ اوہ، مجھے فون کر دیا ہوتا۔ چلیے میں نکال دوں، اس نے دراز سے کنجی نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم کام کرو، احسان نے مجھے بتلا دیا ہے کہ وہ کہاں رکھا ہے۔ میں نے کنجی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے لیبارٹری کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ احسان کی دراز کھول کر چابیاں نکالی اور سامنے رکھی ہوئی الماری سے وہ شیشی نکال لی جو ایک دن احسان نے میرے سامنے اس میں رکھی تھی۔ اس نے بتلایا تھا، یہ بے مزہ زہر پلک جھپکتے انسان کو موت کی نیند سلا سکتا تھا، اور اسے ایک خاص تجربے کے لیے لیبارٹری میں منگوایا گیا تھا۔ میں اپنے ساتھ زیتون کے تیل کی شیشی لے کر آیا تھا جو کچن میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ خوبصورت چھوٹی سی شیشی میں نے خود خریدی تھی، کیونکہ شمشا سلاد میں ہمیشہ زیتون کا تیل ملاتی تھی، جس سے وہ بہت مزیدار ہو جاتا تھا۔ میں نے اس بے مزہ اور بغیر بو والے زہر کو مناسب مقدار میں اپنی شیشی میں بھرنے کے بعد الماری کو مکفل کر دیا، کنجیاں دراز میں بند کیں اور بھی کاغذ کے نیلے لفافے میں ڈال کر ساتھ لائے ہوئے تھیلے میں رکھ لی۔ باہر آ کے کنجی لیب اسسٹنٹ کو واپس کی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بس اسٹاپ کی سمت روانہ ہوا۔ مجھ پر خودکشی کا جنون سوار تھا۔ موت کا تصور بڑا حسین لگ رہا تھا۔ خوف کے بجائے ایک عجیب سا فاتحانہ سوز طاری تھا۔ زندگی کا جب کوئی مقصد نہ ہو تو زندہ رہنا بیکار ہے۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ شمسا نے زندہ رہنے کی جو لگن پیدا کی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اس نے کسی کو اپنی محبت کا محور بنا لیا تھا۔ بے شک محبت ایک آگ کا دریا ہے، اس میں ڈوب کر جانے کی ہمت صرف ایثار کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ شمسا کی محبت پر مجھے اپنا پیار قربان کر دینا چاہیے۔ میں اپنے خیالات میں اتنا کھویا ہوا تھا
کہ کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ بس میں بیٹھ کر کھڑکی سے جھانکتا رہا اور اس وقت چوکا جب سپر مارکیٹ کا اسٹاپ آ گیا۔ بس سے اترتے ہوئے مجھے کسی نے آواز دی، لیکن میں نے توجہ نہیں کی۔ دکان سے ڈبل روٹی، مکھن اور کافی خریدی۔ دکاندار نے یہ سامان میرے تھیلے میں رکھ دیا۔ میں وہاں سے پیدل چلتا ہوا گھر واپس پہنچا تو احسان کی خوش دامن برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے خدا، تم کو اس حالت میں بازار جانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا۔ احسان سے سامان منگوا لیا ہوتا۔ بیٹھے بیٹھے گھبرا گیا تھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے چلنے پھرنے کی ہدایت کی ہے۔ میں تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میرا ارادہ ایک مرتبہ متزلزل ہو گیا تو پھر کبھی اس پر عمل نہ کر سکوں گا۔ کچن میں پہنچ کر میں نے سامان کا تھیلا رکھا اور ایک ایک کر کے ساری چیزیں نکالنا شروع کر دیں۔ تھیلا خالی ہو گیا، لیکن نیلے کاغذی تھیلے میں رکھی ہوئی زہر کی شیشی اس میں نہیں تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ سامان خریدتے ہوئے زہر کی شیشی میں نے تھیلے سے نکال کر دکان کے کاؤنٹر پر رکھی تھی اور روانہ ہونے سے پہلے سامان والے تھیلے میں رکھ لی تھی۔ تھیلا میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ پھر زہر کی شیشی کہاں گئی؟ گھبرا کر میں نے اپنی تمام جیبیں ٹٹول لیں، لیکن شیشی نہ ملی۔ ایک لمحے کو میرا جسم خوف سے سرد ہو گیا۔ آخر وہ زہر کی شیشی گئی کہاں؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ زہر زیتون کی رنگین شیشی میں تھا۔ وہ غیر بو اور بے مزہ زہر شیشی کے تیل میں مل کر شناخت نہ ہو سکے گا۔ اوہ میرے خدا، یہ میں نے کیا کیا؟ میں کسی بے گناہ کا قاتل بن جاؤں گا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا سر چکرانے لگا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ دنیا مجھے کیا کہے گی؟ ہر طرف سے لعنت ملامت ہوگی، ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خدایا، میں کیا کروں؟ میں خوف و دہشت سے کرا اٹھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شمسا اندر داخل ہوئی۔ فیصل، میں واپس آ گئی ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں آج آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ اچانک اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ غضب ہو گیا شمسا، غضب ہو گیا۔ میں نے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے کہا، مجھے پولیس کو فون کرنا پڑے گا فوراً۔ شمسا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں تیزی سے لنگڑاتا ہوا احسان کے گھر کی سمت بڑھا۔ شمسا بھاگتی ہوئی میرے پیچھے آ رہی تھی، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ احسان کی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پولیس کا نمبر ڈائل کیا۔ پولیس اسٹیشن، میں فیصل علی بول رہا ہوں، شاہ زمان کالونی، کالج نمبر 47 سے۔ مجھ سے ایک شیشی گم ہو گئی ہے جس میں مہلک زہر بھرا ہوا ہے، میں نے بتایا۔ شیشی پر اولیو آئل لکھا ہوا ہے۔ ہاں، زیتون کے تیل کی چھوٹی شیشی ہے، گہرے سرخ رنگ کی، بمشکل 5 انچ لمبی ہوگی، اور وہ کاغذ کے نیلے تھیلے میں رکھی ہوئی ہے۔ کوئی اسے زہر نہ سمجھ پائے گا۔ خدا کے لیے اسے تلاش کیجیے، لوگوں کو کسی طرح خبردار کر دیجیے۔ شمسا نے دیوار کا سہارا لے لیا تھا۔ دہشت سے اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، لب کانپ رہے تھے۔ میں نے وہ کالج لیبارٹری سے چوری کیا تھا۔ نہیں، مجھے زہر کا نام نہیں معلوم، لیکن وہ مہلک ہے۔ میں کالج سے 5 نمبر کی سرخ بس پر روانہ ہوا تھا جس پر سفید دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ ٹھیک وقت تھا۔ پھر مارکیٹ کے اسٹاپ پر اتر گیا تھا۔ وہاں جنرل اسٹور سے کچھ سامان خریدا اور پھر پیدل گھر واپس آ گیا۔ ہاں، یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ زہر کی شیشی غائب ہے۔ نہیں، میں نے اچھی طرح تلاش کر لیا ہے۔ کیوں؟ ہاں، میں خودکشی کرنے جا رہا تھا، میں نے غصے میں چیخ کر کہا۔ سامنے کھڑی شمسا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ دوسری جانب فون پر پولیس والا بحث کیے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ کسی نے اسے زیتون کا تیل سمجھ کر استعمال کر لیا تو کیا ہوگا؟ وہ فوراً مر جائے گا۔ اسی لیے تو آپ کو فون کر رہا ہوں میں مجرم ہوں، میں نے مجرمانہ غفلت کی ہے۔ یہ بحث بعد میں کر لینا۔ میرے بھائی، پہلے خدا کے لیے کچھ کرو تو۔ میں نے التجا کی۔ اپنا پتہ اور احسان کا فون نمبر دوبارہ نوٹ کرایا۔ ریسیور رکھ کر پلٹا تو شمسا آگے بڑھی۔ کیوں؟
آخر کیوں؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے سوال کیا۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو معاف کر دیجیے۔ تم کمرے میں جا کر آرام کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ جرم میں نے کیا ہے، اگر کوئی مر گیا تو قاتل میں قرار دیا جاؤں گا۔ نہیں فیصل علی، جرم آپ نے نہیں، میں نے کیا ہے۔ مجھے آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے پہلے یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کو کتنی ذہنی اذیت ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے شمسا، تم جاؤ۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی، ہم ساتھ چل کر اس شیشے کو تلاش کریں گے۔ گھبرائیے نہیں فیصل، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ دوسرے ہی لمحے احسان بدحواسی کے عالم میں باہر نکلا۔ خدا کی پناہ فیصل، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس نے غصے میں کہا۔ میں کار نکال رہا ہوں، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ ذرا دیر بعد ہم دونوں اس کی کار میں بیٹھے مارکیٹ کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ زہر تم کو ملا کہاں سے؟ اس نے پوچھا۔ لیب میں تمہاری الماری سے چوری کر کے لایا تھا، میں نے جواب دیا۔ یاد ہے تم نے خود ایک مرتبہ مجھے وہ شیشی دکھائی تھی؟ خدایا، یہ تم کو ہوا کیا ہے؟ کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ میں خودکشی کرنے جا رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ یہ نہ پوچھو کہ کیوں کر رہا تھا، پہلے وہ ہر قیمت پر شیشے کو تلاش کر لو، پھر سب کچھ بتلا دوں گا۔ میں خود محسوس کر رہی تھی کہ آپ کتنے پریشان ہیں۔ میں آپ سے بات کرنے آئی تھی جس دن سے آپا آئی تھیں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پولیس ہم سے پہلے مارکیٹ پہنچ چکی تھی۔ دکان کے سیلس مین نے بڑے یقین کے ساتھ بتایا کہ میں نے شیشی وہاں نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے سامان رکھتے وقت میرے تھیلے میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جب میں مارکیٹ پہنچا تو شیشی میرے پاس نہیں تھی۔ آپ نے بس میں تو نہیں چھوڑی؟ شمسا نے پوچھا۔ ایک منٹ، سب انسپکٹر نے مجھے کھودتے ہوئے کہا۔ آپ کو یقین ہے کہ بس میں بیٹھے ہوئے شیشی آپ کے پاس تھی؟ ہاں۔ خوب غور کر لیجئے، آپ اس وقت ذہنی کشمکش میں تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو پھر یقیناً شیشی بس میں چھوڑ دی ہوگی، سب انسپکٹر شاہد نے کہا۔ ہم بس کو تلاش کر رہے ہیں اور ریڈیو پر لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے وارننگ بھی نشر ہونے لگی ہوگی۔ لیکن اگر شیشی کسی کو مل گئی اور اس نے زیتون کا تیل سمجھ کر استعمال کر لیا تو؟ احسان نے کہا۔ سب لوگ ہر وقت ریڈیو تو نہیں سنتے۔ ہم بس کو تلاش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کیجئے، شاہد نے کہا۔ اور اگر شیشی مل جائے تو فوراً پولیس اسٹیشن فون کر دیں۔ اب کیا کریں؟ شمسا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بھی بس کی تلاش میں چلیں، احسان نے کہا۔ تم بس کو پہچان تو لوگے؟ ہاں، شاید پہچان لوں، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں جس کیفیت میں بس میں بیٹھا تھا اس میں کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ 5 نمبر کی بس جمشید نگر جا کر ختم ہو جاتی تھی، تاہم اسی راستے پر ہم جا رہے تھے۔ آخری اسٹاپ سے پہلے ہی ہمیں پولیس کی گاڑی نظر آئی۔ سڑک کے کنارے 2 بسیں رکی ہوئی تھیں، دونوں کا رنگ سرخ تھا اور باڈی پر سفید دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ پولیس والے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ہمارے پہنچنے تک ایک بس روانہ ہو گئی۔ احسان نے کار کو موڑ کر بس کے قریب روکا۔ ہم کار سے اتر کر تیزی سے روانہ ہوئے۔ احسان نے پولیس والے سے کہا، شیشے کا کچھ پتہ چلا؟ جی نہیں، سارجنٹ نے کہا۔ آپ نے اسی بس میں سفر کیا تھا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہی بس تھی، میں نے بس کو پہچانتے ہوئے کہا۔ میں ادھر کھڑکی کے پاس والی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن ہمیں تو اس سیٹ پر کوئی شیشی نہیں ملی، کنڈکٹر نے کہا۔ ممکن ہے کسی نے شیشی اٹھا لی ہو، ڈرائیور نے کہا۔ اس سیٹ پر آپ کے علاوہ کون بیٹھا تھا؟ ایک عورت یا لڑکی، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ شاید نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اس نے۔ اگر اس نے شیشی اٹھائی تو اس کی جان خطرے میں ہے۔ ٹھہرو 1 منٹ، ایک نوجوان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تم نیلی کے برابر بیٹھے تھے؟ ہاں، مجھے بھی یاد پڑتا ہے۔ او مائی گاڈ، اگر وہ مر گئی تو؟ تم اس کو جانتے ہو؟ سارجنٹ نے پوچھا۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ پھر تم نے اس کا نام کیسے معلوم کر لیا؟ نام مجھے نہیں معلوم، اس کا کیا نام ہے؟ میں اسے نیلی کہتا ہوں کیونکہ وہ عموماً نیلا لباس پہنتی ہے۔ تم کو یہ کیسے معلوم؟ 1 منٹ،
کنڈکٹر نے کہا۔ وہ نیلے لباس والی لڑکی کس اسٹاپ پر اتری تھی؟ میں جانتا ہوں، نوجوان نے بات کاٹ کر کہا۔ آپ کے پاس کار ہے نا؟ آئیے دیر نہ کیجیے۔ نیلی کو تلاش کرنے نوجوان نے کہا، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر شیشی مل گئی تو ہم فوراً پولیس کو فون کر دیں گے، احسان نے کہا۔ چلو دیر نہ کرو۔ میرا نام دیپک ہے، اس نوجوان نے کہا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اچھا نہ ہوگا، اس نے مجھ سے کہا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، شمسا نے جلدی سے کہا۔ بس دعا کرو کہ شیشی اسی نے اٹھائی ہو۔ اتنی اچھی بیوی ہوتے ہوئے آپ کو خودکشی کی کیا سوجی تھی؟ اس نے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ لگتا تو یہی ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ ویسے حقیقت کیا تھی؟ چھوڑو اس بحث کو، تم اپنی نیلی کے بارے میں بتاؤ، شمسا نے مداخلت کی۔ اوہ، وہ بہت خوبصورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی خوبصورت کہ اس کی وجہ سے میری نوکری جاتی رہی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے نا، وہ ٹھیک 1 بجے اسپتال سے چھٹی کرتی ہے اور میں ہر روز اسٹاپ پر اس کا انتظار کرتا ہوں، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ بس میں اس کو اس کے گھر کے اسٹاپ تک چھوڑ کر دفتر واپس پہنچتا تھا تو وہ 2:30 بج جاتے تھے، اس لیے سیٹ نے نکال دیا۔ اتنی محبت ہے تم کو اس سے؟ شمسا نے حیرت سے کہا۔ مجھے یہ گفتگو زہر لگ رہی تھی۔ جی ہاں، لیکن پھر بھی میں اس کے لیے خودکشی نہیں کروں گا۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے چیخ کر کہا۔ شادی؟ لیکن ابھی تک تو نام بھی معلوم نہیں کر سکا، بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ شمسا بے ساختہ ہنس پڑی، احسان بھی مسکرایا تھا۔ میں غصے میں اسے گھورتا رہا۔ میں نے اسے یاد دلایا، تم کو راستہ تو یاد ہے نا؟ تم کام کیا کرتے ہو؟ ڈرائیور ہوں، دیپک نے جواب دیا۔ یوں حیرت سے نہ دیکھیے، گریجویٹ ہوں، بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ جو کام ہے آدمی وہی کر لے۔ آپ کو ڈرائیور کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، میں نے فوراً کہا۔ شمسا خود ڈرائیو کر لیتی ہیں۔ نہیں فیصل، حادثے کے بعد اب مجھ میں ہمت نہیں۔ حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ دیپک نے پوچھا۔ شمسا نے خوف سے پھریری لی۔ بڑا ہولناک حادثہ تھا، اس نے دیپک کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم ڈرائیور ہو نا؟ مجھے ایک بات بتلاؤ۔ میں بائیں طرف چل رہی تھی، کار اچانک سامنے آ گئی۔ سڑک کے نیچے نشیب میں کڑا تھا، اس لیے میں نے دائیں جانب کار کو موڑ دیا۔ اس نے بھی دائیں جانب کار گھمائی اور ٹکر ہو گئی۔ کیا میری غلطی تھی؟ نہیں، دیپک نے کہا، غلطی آپ کی نہیں تھی۔ ویسے بھی ایسے حادثے اچانک اور اتفاقیہ ہوتے ہیں، کوئی دانستہ حادثہ نہیں کرتا۔ میں دائیں جانب بیٹھی تھی اس لیے بچ گئی، شمسا نے کہا۔ لیکن فیصل شدید زخمی ہو گئے۔ مجھے ہر لمحہ یہ خیال رہتا ہے کہ اگر میں کار کو دائیں جانب نہ موڑتی تو فیصل صاحب زخمی نہ ہوتے بلکہ آپ ہوتی، دیپک نے بات کاٹ کر کہا۔ لیکن حادثے کسی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے محترمہ، ورنہ حادثہ نہ کہا جاتا۔ لیکن سمینہ آپا کا تو خیال یہ ہے کہ حادثہ کوئی چیز نہیں، انسان کے ہر عمل میں اس کے لاشعور کا دخل ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں میری اپنی لاشعوری خواہش کار فرما تھی۔ حادثہ کوئی چیز نہیں، دیپک نے آنکھیں نچا کر کہا۔ یہ محترمہ رہتی کہاں ہیں؟ وہ بہت دانشمند اور تجربے کار ہیں، شمسا نے جلدی سے کہا۔ عقل حد سے بڑھ جائے تو انسان کو پاگل خانے پہنچا دیتی ہے، دیپک نے جواب دیا۔ بعض لوگوں کو عقل کا ہیضہ ہو جاتا ہے۔ حادثہ کبھی اختیاری یا دانستہ نہیں ہوتا۔ واقعی تمہارے خیال میں میرے لاشعور کا کوئی دخل نہ تھا اس میں؟ خدا کی پناہ، دیپک چلایا۔ چلیے فرض کیجئے کہ آپ کا لاشعور باغی ہو گیا تھا، وہ دوسرا جو حادثے میں مر گیا، اس کے لاشعور نے کیا یہ مشورہ دیا تھا کہ ٹکرا کر مر جاؤ؟ شمسا نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ تم سچ کہتے ہو، میرے دل پر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ شمسا، کیا آپا نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم نے دانستہ مجھے زخمی کیا؟ دانستہ تو نہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ اس میں میرے لاشعوری ارادے کا دخل ضرور تھا۔ وہ مجھے الزام تو نہیں دیتی۔ اور چھوڑو اس ذکر کو۔ واہ، کیسے چھوڑ دیا جائے؟ یہ محترمہ جو بھی ہیں بلا وجہ آپ کو احساس جرم میں مبتلا کر رہی تھیں، دیپک نے کہا۔ ویسے یہ ہیں کون؟ میری بہن ہے،
दीपक का ख्याल दुरुस्त है शमसा, आपा ने तुमको एहसास जुर्म में मुब्तला करने की कोशिश की है। मैं अब जाने भी दो फैसल, शमसा ने कहा। वैसे दीपक दिलचस्प आदमी है, अनजान लड़की से मोहब्बत करता है। भला मोहब्बत जान पहचान की मोहताज कब रही है? दीपक ने हंसते हुए कहा। मोहब्बत में करता हूँ वो तो नहीं। तुमने इसे बतलाने की कोशिश भी नहीं की? एहसान ने पूछा। कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। बस ये अगले मोड़ पर कार को एक सिमत पार कर लें, दीपक ने कहा। वो लड़की यहीं पर उतरती है और सामने वाली सड़क पर जाती है। एहसान ने कार सड़क के किनारे पार्क की। हम सब उतरकर बाहर आ गए। कार को लॉक करके एहसान ने कहा, तुम ना इसका नाम जानते हो और ना पता, हम इसे तलाश कैसे करेंगे? अपनी अकल से, दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत खूबसूरत, हमेशा नीला लिबास पहनती है, शायद अस्पताल में नर्स है। फैसल साहब, आप दोनों को साथ लेकर बाएं सिमत के मकानात पर दस्तक दें। मैं दाएं सिमत से शुरू करता हूँ। चलिए, इंतज़ार किस बात का है? हम अभी तीसरे मकान ही पर पहुँचे थे कि दीपक ने चिल्लाकर आवाज़ देना शुरू की। वो एक 3 मंजिला इमारत के सामने खड़ा था। हम लपकते हुए पास पहुँचे तो देखा कि दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हैरत से हमको देख रही थी। शायद वो सोते से उठकर आई थी, क्योंकि आंखें खाबीदा थीं और बाल बिखरे हुए थे। देखा, आपने आखिर मैंने तलाश कर ही लिया, इसने शमसा की सिमत देखकर फातिहाना लहजे में कहा। आखिर बात क्या है? लड़की ने हैरान होकर पूछा। बात बहुत ज़रूरी बल्कि ख़तरनाक है, दीपक ने कहा। अंदर चलिए, वहीं बात होगी। लड़की इन सबको लेकर जिस कमरे में दाखिल हुई वो साफ सुथरा छोटा सा ड्राइंग रूम था। अंदर पहुंचकर उसने फिर सवाल किया। जी, अब बतलाइए, क्या बात है? देखो, हम तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहे, दीपक ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या तुमको आज बस में जैतून के तेल की शीशी मिली थी? नहीं तो, लड़की ने कतरे गुस्से में जवाब दिया। सबके चेहरे उतर गए। देखो, बात यह है कि शीशी में जहर था, शमसा ने कहा। मेरे शौहर फैसल अली साहब तुम्हारे बराबर में बैठे थे। इसने मेरी तरफ इशारा करके बतलाया। ये शायद सीट पर वो शीशी छोड़ आए हैं। जहर की शीशी सीट पर छोड़ आए? लड़की ने मलामत आमेज़ नज़रों से देखा। लेकिन मुझे तो नहीं मिली। वैसे आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, इसने दीपक की सिमत देखकर कहा। लगता है ना? दीपक ने खुश होकर कहा। मैं रोज़ाना बस पर तुम्हारे साथ होता हूँ। ओह, आप बस ड्राइवर हैं? मैं नहीं तो, दीपक ने जल्दी से कहा। मैं तो। एक मिनट दीपक, मैंने बात काट कर कहा। आपका क्या नाम है मिस? मेल्सी। मैं अस्पताल में नर्स हूँ। बड़ा प्यारा नाम है, दीपक जल्दी से बोला। मैंने इसे गुस्से से घूरा। मिस मेल्सी, ये मसला बड़ा संगीन है, मैंने कहा। मैं वो जहर की शीशी कहीं भूल आया हूँ। ख्याल है शायद बस पर रह गई हो। मुझसे मुजरिमाना गफलत हुई है, और अगर किसी ने जहर को जैतून का तेल समझकर इस्तेमाल कर लिया तो मर जाएगा। पुलिस शीशी को तलाश कर रही है। रेडियो पर इससे मुतालिक ऐलान नश्र हो रहा है। हमारा ख्याल था कि शायद वो शीशी आपको मिल गई हो, इसलिए आपको तलाश करते हुए यहाँ तक आए। खुदा के लिए ज़हन पर जोर देकर याद कीजिए, शायद आपने किसी को वो शीशी उठाते हुए देखा हो। लड़की चंद मिनट सोचती रही। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, इसने जवाब नहीं दिया। मैंने इस वक्त कुछ तवज्जो नहीं की। आपने कोई ऐसी बात नहीं देखी? शमसा ने पूछा। ये तो देखा होगा कि इनके आसपास कौन बैठा है। मुमकिन है। एक मिनट, मेल्सी ने कहा। मैंने बेगम रिजवान को देखा था और इस बात पर हैरान भी हुई थी कि इतनी दौलतमंद होने के बावजूद वो बस सफ़र क्यों कर रही हैं। इनके पास तो 4 कारें हैं। आप इन्हें जानती हैं? मैंने खुशी से उछलते हुए कहा। शायद उन्होंने देखा हो। इनका फ़ोन नंबर क्या है? फ़ोन नंबर तो नहीं मालूम, अलबत्ता कोठी का पता मालूम है, मेल्सी ने कहा। वो बीमार थीं, तब मैंने इनकी नर्सिंग की थी। बस, तो फ़ौरन हमारे साथ चलो, दीपक ने कहा। ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मेल्सी चंद मिनट में तैयार होकर
ہمارے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ہم کار کے پاس پہنچے تو دیپک نے کہا، آپ لوگ پیچھے بیٹھیں، میں کار ڈرائیو کروں گا، میلسی پتہ بتلاتی جائے گی۔ احسان نے مسکراتے ہوئے کار کی چابی دیپک کے حوالے کر دی۔ ہم اس خوشی کا سبب سمجھ رہے تھے جبکہ میلسی حقیقت سے بے خبر تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو خودکشی کرنے کا خیال کیوں آیا؟ میلسی نے اچانک سوال کیا۔ سمینہ آپا کی وجہ سے، دیپک نے فوراً کہا۔ اوہ نہیں، شمسا نے جلدی سے کہا اور گھبرا کر میری سمت دیکھا۔ اب ایسی بری بھی نہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا یہ سچ نہ تھا؟ دیپک نے اجنبی ہوتے ہوئے چند لمحوں میں حقیقت کا اندازہ کر لیا تھا۔ محرومی، مایوسی اور زندگی سے بیزاری کا یہ زہر میرے ذہن میں پھیلایا تھا۔ خدایا، اس بدنامی اور احساس جرم سے بہتر تو یہ ہوتا کہ میں مر جاتا۔ فیصل صاحب بڑے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، یہ دیپک کہہ رہا تھا۔ ان کی بیگم بھی کافی سمجھ بوجھ کی مالک ہیں، لیکن یہ آپا… اوہ پلیز، یہ فیصلہ فیصل علی صاحب پر چھوڑو۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ان کی لاپرواہی کسی کی جان نہ لے لے۔ میں کرا اٹھا۔ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو میں قاتل قرار پاؤں گا۔ خدا کرے وہ شیشی بیگم رضوان کو مل گئی ہو۔ کار ایک شاندار کوٹھی کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ ایک بابھرتی ملازم نے دروازہ کھولا۔ بیگم رضوان موجود ہیں؟ میلسی نے کار سے باہر نکل کر پوچھا۔ جی ہاں، آپ لوگ اندر آ جائیے۔ ہم لوگ ایک حال نما شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئی۔ عمر 60 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن چہرے سے چاق و چوبند لگ رہی تھیں۔ سفید رنگ کی قیمتی ساڑی اور نیلے بلاؤز میں وہ بڑی باوقار لگ رہی تھیں۔ انہوں نے حیرت سے ہم سب کو دیکھا اور پھر میلسی کو پہچان لیا۔ او میلسی، تم؟ خیر تو ہے؟ جی بیگم صاحبہ، میں نے آج آپ کو بس پر سوار دیکھا تھا۔ اوہ ہاں بھائی، یہ لڑکے کار لے کر نکل جاتے ہیں۔ ویسے بھی تم جانتی ہو کہ مجھے بس کا سفر کرتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں ہوتا۔ بات بہت اہم ہے بیگم صاحبہ، میلسی نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ آپ کو بس میں نیلے رنگ کے تھیلے میں رکھی ہوئی کوئی شیشی تو نہیں ملی؟ شیشی؟ نہیں تو کیسی شیشی تھی؟ شمسا سے ضبط نہ ہو سکا۔ معافی چاہتی ہوں بیگم رضوان، اس نے کہا، میرا نام شمسا ہے اور یہ میرے شوہر پروفیسر فیصل علی ہیں۔ اس نے ساری تفصیل بتلا دی۔ خدا خیر کرے، بیگم رضوان نے مجھے ملامت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تم کو بس میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ دیپک نے میلسی کو دیکھا، شمسا نے کہا، اور میلسی نے آپ کو، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی، اس نے مایوس لہجے میں کہا۔ اوہ لیکن وہ شیشی مجھے تو نہیں ملی۔ ایک منٹ، مجھے یاد آیا کہ میری سامنے والی سیٹ پر راجیش بیٹھا ہوا تھا۔ راجیش؟ دیپک نے اچھل کر کہا، یہ راجیش کون ہے؟ تم راجیش کو نہیں جانتے؟ شہر کا نامور مسافر ہے۔ ممکن ہے شیشی اس کو مل گئی ہو، میں نے کہا۔ وہ رہتا کہاں ہے؟ فون ہے اس کے گھر پر؟ احسان نے پوچھا۔ اس طرح بدحواس ہونے سے کام نہیں چلے گا، بیگم رضوان نے کہا۔ ممکن ہے پولیس نے شیشی تلاش کر لی ہو، ٹھہرو میں فون کر کے معلوم کرتی ہوں۔ انہوں نے نمبر ڈائل کیے، چند لمحات بعد کی ابھی مایوس لہجے میں کہا، پولیس اب تک ناکام رہی ہے۔ آپ راجیش کو بھی فون کر لیں بیگم صاحبہ، دیپک نے کہا۔ راجیش اپنے اسٹوڈیو میں ہوگا اور وہاں فون نہیں ہے، بیگم رضوان نے بتلایا۔ تو پھر ہم وہیں کیوں نہ چلیں؟ شمسا نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، بیگم رضوان نے کہا، لیکن کار تو لڑکے لے گئے ہیں، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس کی ضرورت نہیں بیگم صاحبہ، دیپک نے فوراً کہا، ہمارے پاس کارنما ایک سواری موجود ہے۔ ذرا دیر بعد ہم شہر سے باہر والی سڑک پر سفر کر رہے تھے، چھوٹی سی کار میں ہم سب پھنسے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہاں بھائی فیصل میاں، یہ خودکشی کا کیا قصہ ہے؟ بیگم رضوان نے پوچھا۔ میرے جواب دینے سے پہلے شمسا بول اٹھی، جب سے سمینہ آپ آئی ہیں
اس نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ جب سے وہ آئی ہیں بیگم صاحبہ، پتہ نہیں ان کو کیا کر دیا ہے، الجھنوں نے مجھے بھی دیوانہ کر دیا ہے۔ بڑے کام کی عورت معلوم ہوتی ہے تمہاری سمینہ آپا۔ میری نہیں، وہ ان کی بڑی بہن ہے، شمسا نے کہا۔ مجھے افسوس ہے، ان کے بارے میں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ان کی آمد سے پہلے ہم کتنے خوش تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ خودکشی کا ارادہ کریں گے، اور پھر اب میرے لیے چپ رہنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اچانک سسکیاں لینے لگی، دل میں چھپا غبار بہہ نکلا تھا۔ اگر کہیں وہ زہر کھا کر کوئی مر گیا تو خون سمینہ آپا کے سر ہوگا، دیپک نے کہا۔ ایسی بات نہ کرو، بیگم صاحبہ نے شمسا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لو، ہم پہنچ گئے، اور ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں درختوں کے جھنڈ میں کھپریلوں کی چھت کا ایک مکان نظر آ رہا تھا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا بیگم صاحبہ؟ دیپک نے کہا۔ اس عورت نے شمسا صاحبہ کے ذہن میں یہ احساس جرم بھر دیا ہے کہ وہ دانستہ فیصل علی کو حادثے کا شکار کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے خود کو بچانے کے لیے فیصل علی کو زخمی کر دیا۔ ان کے لنگڑے ہونے کی ذمہ دار یہ ہیں۔ اس احساس نے شمسا کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ بیچاری ذہنی اذیت اور کرب کی مریضہ ہو گئی ہیں۔ حالانکہ حادثہ محض اتفاقیہ تھا، لیکن یہ سمینہ آپا بڑی بکراتی خاتون ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، جو کچھ کہتی ہیں بس وہی سچ ہوتا ہے۔ اوہ، میں سمجھ گئی، بیگم رضوان نے کہا، اور احسان کی بڑی بہن ہے، اس لیے شمسا ان کی تردید بھی نہیں کر سکتی۔ یہی بات ہے نا بیٹی؟ جی، شمسا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جی بھر کے رو لو، دل کا غبار نکل جائے گا۔ لیکن یہ تو سراسر ظلم ہے بیگم صاحبہ، میلسی نے کہا۔ فیصل صاحب کو خودکشی کے بجائے اس عورت کا گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے، بس یہ ہمت کر لیں، دیپک نے تائید کی۔ میں دل ہی دل میں سلجھ رہا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ آپا اس بے گناہ لڑکی پر ظلم کر رہی تھیں۔ قصور ان کا نہیں، میرا ہے، شمسا نے کہا۔ بزدلی میں نے دکھائی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ کسی کو بولنے کا موقع کہاں دیتی ہیں۔ مجھے تو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ لیکن فیصل میاں، تم تو مرد ہو، تمہارا فرض تھا کہ تم اپنی بہن کو اس رویے سے روکتے۔ تم نے خودکشی کا ارادہ کر کے بڑی بزدلی دکھائی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ دیپک نے میری سمت دیکھا۔ بیگم صاحبہ ٹھیک کہتی ہیں، دوست آپ کو کم از کم شمسا کا خیال تو کرنا تھا۔ ان کو دوسروں کا خیال کب آتا ہے؟ شمسا نے پہلی بار شکوہ کیا۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ کیا ظلم کیا تھا میں نے اس پر؟ تم کو بھی حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، بیگم رضوان نے کہا۔ پڑھی لکھی عورت ہو، مجھے دیکھو، گھر بھی دیکھتی ہوں اور درجنوں فلاحی اداروں کی سربراہی بھی کرتی ہوں۔ عورت کمزوری کا مظاہرہ کرے گی تو ظلم کا شکار رہے گی۔ شکوہ کرنا بزدلی ہے۔ عورت کسی لحاظ سے مرد سے کمتر ہے؟ کسی لحاظ سے نہیں، عورت تو مرد کے دل و دماغ پر بھی حکومت کرتی ہے، دیپک نے میلسی کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ قصور شمسا کا نہیں، میرا ہے، میں ضبط نہ کر سکا۔ مجھے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تھیں، قصوروار تو میں ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ خیال رکھنا، دیپک نے تسلی دی۔ لو بھائی، ہم منزل پر پہنچ گئے، بیگم رضوان نے کہا۔ کار یہیں روک لو اور تم لوگ ٹھہرو، شیلا کی موجودگی میں شاید وہ سب کا آنا پسند نہ کرے۔ شیلا، یہاں بھی کچھ چکر ہے؟ دیپک نے کہا۔ لیکن بیگم رضوان جواب دیے بغیر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ ہم ایک وسیع اور کشادہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں دیوار پر ہر سمت خوبصورت تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ آئل پینٹنگ کے ایسے نادر نمونے کسی فنکار کی صلاحیتوں کا زندہ ثبوت تھا، لیکن ہمارے سامنے کھڑا ہوا فنکار خود ایک نمونہ تھا۔ سرد رنگ، بال بکھرے ہوئے، لباس ملکچا، لیکن آنکھیں غیر معمولی چمکدار۔ اس کے برابر کھڑی خوبرو دوشیزہ مسکرا رہی تھی۔ لباس سے ظاہر تھا کہ وہ راجیش کی ماڈل ہے۔ راجیش صاحب، آپ کو بس پر زیتون کے تیل کی کوئی شیشی تو نہیں ملی؟ شمسا نے بے تابی کے ساتھ پوچھا۔ وہ نیلے رنگ کے کاغذی تھیلے میں رکھی تھی،
راجیش نے جواب دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ تم بس پر موجود تھے؟ اس نے دیپک کی سمت دیکھ کر کہا۔ اور تم بھی؟ اس نے فیصل کو مخاطب کیا۔ باقی چہرے اجنبی ہیں۔ ہاں، حیرت انگیز، دیپک نے کہا۔ تمہاری یادداشت اتنی اچھی ہے؟ ہاں، میں جو کچھ ایک بار دیکھ لیتا ہوں وہ ذہن پر نقش ہو جاتا ہے، راجیش نے کہا، اور یہی میرے فن کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ پھر تو تمہیں وہ شیشی بھی یاد ہوگی، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہارے بائیں ہاتھ میں کاغذ کا تھیلا تھا، نیلے رنگ کا۔ تم خیالات میں گم تھے۔ میں نے تمہیں غور سے دیکھا تھا کیونکہ تم بہت مایوس اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ تم نے جیب سے سیاہ نوٹ بک نکالی، وہ بتلا رہا تھا، اور میرا دل زور زور سے اچھل رہا تھا۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ شیشی، وہ… تم نے نوٹ بک میں کچھ لکھا اور پھر سوچنے لگے اور پھر جیسے کہیں کھو گئے۔ بس میں نے کچھ اور نہیں دیکھا کیونکہ مجھے سامنے بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی نظر آ گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میلسی کی سمت دیکھا۔ میں نے جلدی سے اپنی نوٹ بک نکالی اور ورق الٹنے لگا۔ اس پر جگہ جگہ صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا، شمسا، شمسا، شمسا۔ وہ میرے قریب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو شمسا کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور کرب کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں تم کو خط لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ایک خط؟ راجیش نے سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام فیصل علی ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ کسی نے تم کو نام لے کر پکارا تھا۔ ہاں ہاں، میں نے خوش ہو کر جواب دیا۔ مجھے بھی یاد ہے، 2 مرتبہ جب میں بس سے اتر رہا تھا، کوئی میرا جاننے والا رہا ہوگا۔ کون ہو سکتا ہے فیصل؟ آخر کون؟ شمسا نے پر امید لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، میں اس وقت ہر چیز سے بے پرواہ ہو چکا تھا، میں نے بتلایا۔ شاید راجیش نے دیکھا ہو۔ میں نے توجہ نہیں کی تھی، راجیش نے کہا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی کو سیٹ سے وہ نیلا تھیلا اٹھاتے دیکھا تھا۔ کسے؟ میں اچھل پڑا۔ میرے ساتھی سب کے لبوں سے بھی یہی سوال نکلا۔ کون تھا وہ؟ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی یا عورت، راجیش نے کہا۔ بہت خوبصورت۔ وہ تھیلا لے کر بس سے اتر گئی تھی۔ کہاں؟ کس اسٹاپ پر؟ میرا خیال ہے اسی اسٹاپ پر جہاں یہ اترے تھے، اس نے بتلایا۔ نہیں، اگلے اسٹاپ پر۔ شکل و صورت تو یاد ہوگی؟ شمسا نے بے تابی کے عالم میں سوال کیا۔ خوبصورت تھی، جوان تھی اور بال لمبے اور پھورے تھے۔ نازش، احسان نے اچھل کر کہا۔ اوہ میرے خدا، وہ یقیناً نازش تھی۔ یہاں ٹیلی فون ہے، اس نے بدحواسی میں کہا۔ لیکن احسان، وہ نازش کیسے ہو سکتی تھی؟ کیونکہ وہ ٹیچر کے یہاں گئی ہوئی تھی جو قریبی مقیم ہے، احسان نے کہا۔ ممکن ہے جہاں فیصل بس سے اتر رہے تھے وہ وہیں سے سوار ہوئی ہو۔ اس نے فیصل کو سیٹ پر وہ تھیلا چھوڑ کر جاتے دیکھا ہو اور گھر لے آئی ہو۔ تم جانتی ہو وہ سلاد میں ہمیشہ زیتون کا تیل استعمال کرتی ہے۔ میرے خدا، اگر اسے کچھ ہو گیا ہو تو… اوہ میرے خدا، تم سچ کہتے ہو، میں نے سلاد بنانا اسی سے سیکھا ہے، شمسا نے کہا۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اگر نازش کو کچھ ہو گیا تو زندگی بھر احسان سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ خدا نہ کرے کہ وہ نازش رہی ہو، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے فوراً گھر پہنچنا چاہیے، میں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتا، احسان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہاں قریب فون بھی نہیں ہے۔ راستے میں شیل کا پیٹرول پمپ ہے، ہم سب وہیں چلتے ہیں، راجیش نے کہا۔ ہم سب کار میں ایک دوسرے پر لدے پدے پیٹرول پمپ پہنچے تو شیلا کے باپ کا منہ ہمیں دیکھ کر کھل گیا، لیکن شیلا کچھ کہے بغیر ٹیلی فون کی سمت بڑھی۔ احسان نے نمبر بتلا دیا تھا۔ مسلسل ملانے کے بعد اس نے پکارا۔ نمبر مسلسل انگیج جا رہا ہے، نہ جانے کیا بات ہے، احسان نے گھبرا کر کہا۔ تم نمبر ملاتی رہو، دیپک نے شیلا سے کہا۔ اگر نمبر مل جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ شیشی مل گئی ہے تو خبردار کر دینا کہ اسے ہاتھ نہ لگائے۔ ہم فوراً ہی روانہ ہو گئے، راجیش نے احسان کے چہرے کی بدحواسی دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی پریشان کیوں ہو بھائی؟ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری لڑکی نہیں تھی۔ اور پھر نازش تو بڑی سمجھدار بچی ہے، وہ اس طرح ملی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرے گی، شمسا نے سمجھایا۔
اس ساری پریشانی کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے اعتراف جرم کیا۔ راجیش نے غور سے میرا چہرہ دیکھا۔ زندگی بڑی سندر اور قیمتی ہے بھائی، تم نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ شاید یہ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، میلسی نے کہا، یا ممکن ہے کہ کوئی صدمہ پہنچا ہو۔ بھائی تم خود جواب کیوں نہیں دیتے؟ بیگم رضوان نے مجھ سے پوچھا، لیکن میں خاموش رہا۔ کیا جواب دیتا؟ یہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، میرے برابر بیٹی شمسا نے کہا۔ ہماری شادی کو صرف چند ماہ ہوئے ہیں، زندگی سے میں مایوس تھی، یہ نہیں۔ انہوں نے مجھ پر ترس کھایا، مجھے مایوسیوں سے نکال کر نئی زندگی دی، لیکن اب میں شاید ان پر بار بن گئی تھی۔ شاید یہ اپنے فیصلے پر پشیمان تھے۔ نہیں نہیں، میں نے بے ساختہ کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شمسا؟ میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، لیکن اس نے جھٹکے سے بازو چھڑا لیا۔ پھر کیوں کیا تم نے یہ فیصلہ؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ آخر کیوں؟ شاید سمینہ آپا نے آپ سے کچھ کہا ہوگا، یقیناً یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ خدایا کیسے بتلاؤں؟ بیگم رضوان مجھے ملامت آمیز نظروں سے گھور رہی تھیں۔ کیا یہ سچ ہے بھائی؟ راجیش نے پوچھا۔ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اس میں آپا کا کچھ قصور نہیں ہے، ان کو الزام دینا زیادتی ہوگی۔ انہوں نے تو صرف حقیقت کا احساس دلایا تھا۔ کس بات کا احساس؟ شمسا نے چونک کر کہا۔ یہی نا کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی ہے، تم نے ترس کھا کر۔ نہیں شمسا، میں نے بڑے پیار سے سمجھایا، میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا، لیکن تم کیوں مجھ سے دور ہو گئی تھی؟ میں جانتا ہوں کہ میری عمر تم جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کی نہیں تھی۔ تم نے میرے لیے بڑی قربانی دی تھی، زیادتی تو میں نے تمہارے ساتھ کی تھی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہ کہو فیصل، آپا نے تم کو غلط تاثر دیا تھا، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ وہ بار بار مجھے یقین دلاتی تھیں کہ تمہاری زخمی ہونے کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں لاشعوری طور پر تم سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ حادثہ میری اس لاشعوری احساس کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے اتنی بار مجھے یہ احساس دلایا کہ میں خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی۔ اس نے سسکی لے کر کہا، اس لیے مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگے ہو۔ میں سمجھتی تھی کہ تم مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تم نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں اس کے لیے بھی تیار تھی۔ میرا خیال تھا کہ آپا نے تم کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے، لیکن وہ تو ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ شمسا، تم اس کے لیے کیسے قصوروار ہو سکتی ہو؟ میں نے سرگوشی سے کہا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی، اشارتاً کئی بار کہا بھی، لیکن وہ تمہاری بڑی بہن ہے، تم ان کا احترام کرتے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تم کو انہی کی بات پر یقین ہوگا۔ یہاں سے دائیں جانب موڑ لو، احسان نے تقریباً چلا کر کہا۔ بس وہ سامنے والا مکان میرا ہے۔ کار احسان کے گھر کے سامنے رک گئی۔ وہ کود کر باہر نکلا اور تیزی سے مکان کی سمت لپکا۔ ہم سب بھی اس کے پیچھے تیزی سے بڑھے۔ میرا دل زور زور سے اچھل رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدایا سب خیر ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور نازش بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ او پاپا، مل گئی وہ شیشی۔ شیشی اس لڑکی نے نہیں اٹھائی تھی، راجیش نے فوراً کہا۔ احسان نے محبت اور خوشی سے نازش کو سینے سے لگا لیا تھا۔ خدایا تیرا شکر ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شیشی تم نے سیٹ سے اٹھائی ہے، اس نے کہا۔ میں نے؟ نازش نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ ذرا دیر پہلے ایک عورت کا فون بھی آیا تھا، شاید شیلا نام تھا اس کا، وہ بھی یہی پوچھ رہی تھی۔ ہم نے تو یہ خبر ریڈیو پر سن لی تھی، وہ وقفے وقفے سے خبردار کر رہے تھے۔ تب تو آپا کو بھی خبر ہو چکی ہوگی، میں نے شمسا سے کہا۔ نہیں انکل، شاید ان کو خبر نہ ہو، نازش نے کہا۔ ریڈیو والے آپ کا نام نشر نہیں کر رہے ہیں۔ ارے آپ لوگ کیا یہیں کھڑے رہیں گے؟ اندر آئیے آپ لوگ۔ ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ احسان نے اپنی خوش دامن سے سب کا تعارف کرایا۔ بیگم رضوان بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے احسان کی خوش دامن کو مخاطب کر کے کہا، احسان بڑی محبت کرتا ہے آپ سے،
سارے راستے پریشانی سے برا حال تھا غریب کا۔ اس کے اور نازش کے سوا میرا ہے ہی کون اس دنیا میں، انہوں نے کہا۔ لیکن بیٹے، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ نازش کسی ملی ہوئی چیز کو کھانے کی بات سوچے گی؟ بس امی، پریشانی میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ شیشی اٹھانے والی لڑکی تمہاری نہیں ہو سکتی، وہ عمر میں کافی بڑی تھی، راجیش نے کہا۔ تو پھر کون تھی وہ؟ شمتا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ خدا کے لیے یاد کرنے کی کوشش کرو۔ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے کہ وہ منوس مل جائے، احسان کی خوش دامن نے کہا۔ جانے یہ پولیس والے اب تک کیا کر رہے ہیں؟ ٹھہرو، میں معلوم کرتی ہوں، بیگم رضوان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فون کہاں ہے؟ ذرا دیر بعد انہوں نے آ کر بتلایا کہ پولیس کو اب تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب لوگ میری حماقت کی سزا بھگت رہے تھے۔ مجھے خود پر شرم آنے لگی۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ سب کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ یہ تم حماقت کرتے نہ، اور نہ ہی ہم دونوں کی ملاقات ہوتی، دیپک نے پرستش کی نظروں سے میلسی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں۔ خوب، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری، میلسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے ساختہ سب ہنس پڑے۔ نازش شربت بنا کر لے آئی۔ سب تھکے ہوئے تھے، شربت پی کر تازہ دم ہو گئے۔ بیگم رضوان نے احسان سے دوستی کر لی تھی، دونوں باتوں میں منہمک تھے۔ اچانک انہوں نے احسان کی سمت دیکھ کر کہا، مجھے تو حیرت ہے، احسان نے دوسری شادی نہیں کی؟ احسان کو نازش سے بڑا پیار ہے، شمسا نے کہا۔ او آنٹی، میں تو پاپا سے ہمیشہ ضد کرتی ہوں کہ میرے لیے خوبصورت سی امی لے آئیں، نازش نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل آپ کی طرح، میرا دل ٹوٹنے لگا۔ لیکن لڑکی، کیا تم سوتیلی ماں کو گوارا کر لو گی؟ سب جہالت کی باتیں ہیں، نازش نے کہا۔ مجھے کبھی یہ خیال بھی نہ آیا۔ اگر آنٹی شمسا کی عمر زیادہ نہ ہوتی تو میں پاپا کے لیے ان کو پسند کر لیتی۔ شمسا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سب نے بے ساختہ قہقہا لگایا، لیکن میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ شمسا کی عمر زیادہ بتلا رہی تھی۔ بھائی سچ پوچھو تو شمسا کی عمر کچھ ایسی تو زیادہ نہیں ہے، بیگم رضوان نے کہا۔ میں تو یہ کہوں گی کہ وہ فیصل علی کی بیوی نہیں، بیٹی لگتی ہے۔ ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ عمر رسیدہ کیوں لگتے ہیں، شمسا نے غصے میں کہا۔ مجھے نوجوان لوگ کبھی پسند نہیں تھے، میں ایک سنجیدہ شریک حیات کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے تم سے پورا اتفاق ہے، راجیش نے کہا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خدایا، آپا نے ہمیں کتنی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ سمینہ آپا کو بھی میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ شمسا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ لیکن میں سچ کہتی ہوں، شادی سے پہلے ہی میں ان سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن آپا تو کہتی ہیں کہ تم کو مجھ میں باپ کی محبت اور جھلک نظر آتی ہے، میں نے نہ جانے کیسے کہہ دیا۔ غلط کہتی ہیں وہ، شمسا غصے سے چیخی۔ تم میرے والد کو نہیں جانتے، وہ ہمیشہ کے انتہائی بخیل، تنگ نظر اور خودغرض تھے۔ میری ماں اسی غم میں مر گئی۔ بے شک وہ میرے باپ تھے، میں ان سے محبت کرتی تھی، لیکن ان کا تم سے کیا موازنہ؟ تم انتہائی فراخ دل، ہمدرد اور محبت کرنے والے ہو، اور میں اپنے آپ کو ایک عظیم انسان سمجھتی ہوں۔ وہ اچانک سسکیاں لینے لگی۔ سب حیرت سے شمسا کو دیکھ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں۔ آپا نے ہمیں کس جہنم میں دھکیل دیا تھا، وہ ہمارے ذہن میں کیسا زہر کھول رہی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آپا زہر کی پڑیا ہے، دیپک نے کہا۔ وہ یقیناً ذہنی مریض ہیں، شعور لاشعور، اسی بہانے وہ تمہاری زندگی تباہ کر رہی ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی رہتی ہیں کہ مجھے کسی نوجوان شخص سے شادی کرنا چاہیے، شمسا نے کہا۔ احسان جیسے نوجوان اور خوبصورت شخص سے خدا کی پناہ میں کراہا۔ مجھ سے تو وہ کہتی رہتی ہیں کہ میں عمر میں تم سے بہت بڑا ہوں، معذور ہوں، تم سے شادی کر کے ظلم کیا ہے میں نے تم پر۔ محبت عمر اور خوبصورتی کی محتاج نہیں ہوتی، راجیش نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شمسا نے کہا۔ حادثے کے بعد تو میں
ان کی پرستش کرنے لگی ہوں۔ کاش میں بتلا سکتی کہ میری محبت کتنی گہری ہے۔ خدا تم دونوں کو تمہاری محبت پر قائم رکھے، احسان نے کہا، اور خدا کرے وہ زہر کی شیشی مل جائے تو اطمینان ہو جائے۔ آؤ شمسا، ہم دونوں گھر چلیں، میں نے اسے محبت سے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ ریلیکس ہو جاؤ، آپا کا کیا حال ہے؟ ہم گھر میں داخل ہوئے تو سمینہ آپا میز پر کھانا لگا رہی تھیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ حد کر دی تم نے، انہوں نے غصے میں کہا۔ اس طرح گھر کھلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے تم دونوں؟ فیصل، تم اس عمر میں بھی کتنے غیر ذمہ دار ہو۔ مجھے ان کی حال دیکھ کر ترس آ گیا۔ انہوں نے ساری زندگی تنہا گزاری تھی، نہ شوہر کی محبت پائی تھی، نہ والدین کی شفقت اور محبت سے ان کا حسد فطری تھا۔ بیچاری محبتوں کی لذتوں سے ناآشنا تھیں۔ آپا، آج ہم دونوں بہت خوش ہیں، میں نے کہا۔ آپ کے ہوتے ہوئے گھر کی فکر کرنا کیسا؟ آپا نے شمسا کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا، پھر محبت سے بولی، جاؤ تم دونوں ہاتھ منہ دھو لو، میں نے کھانا تیار کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایسے حکم دیا جیسے ہم بچے ہوں۔ ہم خاموشی سے باہر نکل آئے۔ آپا کو اب تک کچھ خبر نہ تھی۔ ہم تازہ دم ہو کر واپس کمرے میں لوٹے تو کھانا میز پر لگا ہوا تھا۔ آج آپ کو بڑی زحمت ہوئی آپا، شمسا نے کہا۔ چلو کھانا شروع کرو، انہوں نے حکم دیا، اور مجھے بتلاؤ کہ تم دونوں کیا کرتے پھر رہے ہو۔ ہم آپ کو سب کچھ بتلا دیں گے، شمسا نے کہا، اور امید ہے آپ ہمیں معاف کر دیں گی۔ آپا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں آپا، غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ اوہ، تو تم آپس میں باتیں کرتے رہے ہو؟ آپا نے ہمیں ملامت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تم دونوں میرے بچوں کی طرح ہو، مجھے تمہارے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہ تھی، میں تو صرف تمہاری اپنی بھلائی کے لیے، میں نے بات کاٹ کر کہا۔ آپا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ہونٹ پھڑکنے لگے، انہیں اچانک جیسے دھچکا لگا ہو۔ کیا یہ سچ ہے شمسا؟ ہاں آپا، میں ان سے پرستش کی حد تک محبت کرتی ہوں، یہ میرے آئیڈیل ہیں۔ اوہ، بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر، انہوں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیچاری آپا، انہیں سخت مایوسی ہوئی تھی۔ اب کھانا شروع کرو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اسی لمحے دروازہ کھلا اور سب تقریباً بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ راجیش سب سے آگے تھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ دکھا رہا تھا۔ بھائی فیصل، ہم نے پتہ لگا لیا۔ ہاں، اب بالکل فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیپک نے نعرہ لگایا۔ کیسے؟ کب؟ خدا کے لیے کچھ بتاؤ تو صحیح، شمسا چلائی۔ آپا حیرت سے منہ پھاڑے سب کو دیکھ رہی تھیں۔ میں بتلاتی ہوں انکل، نازش نے بڑھتے ہوئے کہا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ راجیش انکل مصور ہیں تو میں نے ضد کی کہ اس عورت کی تصویر بنا کر دکھائیں جسے شیشی اٹھاتے دیکھا تھا۔ اس نے کہا، اور جانتے ہیں انہوں نے جو تصویر بنائی وہ کس کی تھی؟ نادرا کی۔ شیشی نادرا نے اٹھائی تھی۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ نادرا نے؟ وہ خیریت سے تو ہے؟ بلا کی خوبصورت عورت ہے، دیپک نے کہا۔ پولیس اس کے مکان پر پہنچ چکی ہوگی، اب کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ آپا اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ فیصل علی، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ ہم آپ کو بتلانے ہی جا رہے تھے آپا، شمسا نے کہا۔ خدا نے بڑی خیر کی۔ اوہ، تو یہ ہیں سمینہ آپا، دیپک نے آپا کو گھورتے ہوئے کہا۔ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ فیصل، کون ہے یہ بدتمیز شخص؟ میں اپنے ہی گھر میں بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، وہ غصے میں کانپتے ہوئے بولی۔ لیکن میری نگاہیں کچن کے ایک ریک پر مرکوز تھیں، میں ہر چیز اور ہر بات سے بے پرواہ آنکھیں پھاڑے اسے گھور رہا تھا۔ شمسا، میں اچانک چیخا، وہ کاغذ کا نیلے رنگ کا تھیلا، وہ کچن میں کہاں سے آیا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہر نگاہ کچن میں دیکھ رہی تھی۔ توبہ ہے فیصل، تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا، آپا نے کہا۔ وہ نادرا یہاں آئی تھی، گھر خالی پڑا تھا، اس لیے وہ زیتون کی شیشی گھر میں رکھ گئی تھی۔ تم بس میں پھول آئے تھے، وہ کہہ رہی تھی کہ تم کو آواز بھی دی، لیکن جیسے تم نے سنا ہی نہیں۔
اس لیے اس نے بعد میں دوبارہ یہاں آ کر مجھے بتلایا تھا۔ آپا، میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، کیا آپ نے ریڈیو پروگرام نہیں سنا؟ تم جانتے ہو مجھے چڑ ہے ان ریڈیو پروگراموں سے۔ وہ شیشے کہاں ہیں آپا؟ شمسا دہشت زدہ لہجے میں بولی۔ وہ زیتون کے تیل والی شیشی۔ سلاد بنانے کے بعد میں نے الماری میں رکھ دی۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ غصے میں بولی۔ آپ نے اس سلاد میں کیا ملایا ہے؟ میں نے گھبرا کر پلیٹ کی سمت دیکھا۔ ہاں، اس سلاد میں پی نہیں گئی میں، انہوں نے برہم ہو کر کہا۔ لو چکھ لو، شمسا کے بنائے ہوئے سلاد سے کم مزیدار نہیں۔ آپا، شمسا دہشت زدہ ہو کر چیخی۔ خدا کے لیے ہاتھ نہ لگائیے اسے، یہ زہر ہے، خطرناک زہر۔ کھا لینے دو تھوڑا سا، دیپک نے آہستہ سے کہا، قصہ تمام ہو جائے گا۔ اچانک سب کے کہے گونج اٹھے۔ آپا غضبناک انداز میں اٹھی۔ فیصل، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے۔ میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہروں گی میں اس گھر میں۔ وہ اتنی غضبناک تھی کہ سب خاموش ہو گئے۔ نہیں آپا، یہ آپ کا گھر ہے، شمسا نے لپک کر انہیں روک لیا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ہم سب دوپہر سے اب تک کتنے پریشان رہے ہیں۔ اس نے مختصراً آپا کو سب کچھ بتلا دیا۔ خدا کی پناہ فیصل، آپا جیسے بے دام ہو کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اگر تم کو خدا نہ کرے کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ ان کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرا کون ہے تمہارے سوا دنیا میں؟ لاشعور، آپ لاشعوری طور پر انہیں قتل کرنا چاہتی تھیں، دیپک نے کہا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ آپا گرج کر بولی۔ میں اپنے بھائی کو قتل کر سکتی ہوں؟ تو کیا شمسا اپنے شوہر کو قتل کر سکتی ہے؟ دیپک نے کہا۔ اب جان جائیے کہ حادثے اتفاقیہ ہو جاتے ہیں۔ بند کرو اس بحث کو، بیگم رضوان نے ڈانٹا۔ میں نے لپک کر انہیں گلے لگا لیا۔ آپا، سب کچھ غلط فہمی سے ہوا، معاف کر دیجیے ہم سب کو۔ ہاں، ہم سب آپ سے شرمندہ ہیں۔ شمسا بھی ان سے لپٹ گئی۔ آپا رو رہی تھیں اور میرا دل ان کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ تم میری وجہ سے خودکشی کرنے جا رہے تھے؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ میری وجہ سے؟ سمینہ بہن، بیگم رضوان نے کہا، اب جانے دیجیے، آپ ان دونوں کی بزرگ ہیں۔ ہاں آپا، جانے دیجیے، دیپک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو، میلسی بھی رونے والی ہے اور میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ سب ہنس پڑے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا ایک نئی زندگی مل گئی تھی، محبت کی زندگی، شفقت کی زندگی۔ زہر کی اس شیشی نے زندگی کا سارا زہر دور کر دیا تھا۔